अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि दुनिया के 2 अरब लोगों की नजरें कतर में होने वाले अरब इस्लामी जो सरबराही इजलास है इस पर गामजन है और इसराइल के खिलाफ अगर वाज़ेह रोड मैप ना दिया तो अफसोसनाक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो भी अरब इस्लामी जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है, इजलास है, उसमें शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने KPK में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं जिसके दौरान 31 दहशतगर्द जो है वो हलाक हो गए हैं और ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और जिसकी शदीद फायरिंग के तबादले में 14 जो भारतीय ख्वारिज हैं वो हलाक हुए हैं, जबकि जो दूसरी कार्रवाई है वो बन्नू में की गई है, 17 जो भारतीय ख्वारिज हैं वो हलाक हुए हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमारे एहतजाज के बायस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिली और 4 अक्टूबर के एहतजाज के नतीजे में ये टारगेट मिला था जो कि बानी PTI की तरफ से दिया गया था और हमने इस टारगेट को हासिल किया था। और अपनी पार्टी के हवाले से, चूंकि सोशल मीडिया के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर टुक टुक करने से इनकलाब आते होते तो बानी PTI आज जेल में ना होते। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो आज इसहाक डार ने भी कहा है कि दुनिया के 2 अरब लोगों की नजरें इस वक्त जो कतर में अरब इस्लामी सरबराही इजलास है उस पे गामजन है। सबसे पहले तो इस इजलास की अहमियत के हवाले से बात करें। देखिए मिसबाह, ये बहुत ही अहम इजलास है, अहम नहीं बल्कि अहम तरीन इजलास है। और इसहाक डार साहब का जो कहना है कि 2 अरब जो लोग हैं उनकी नजरें इस इजलास पर लगी हुई हैं, तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। 2 अरब लोग जो हैं इस इजलास की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उसमें जो अक्सरियत है, उनकी जो सोच है या वो जो समझते हैं, मेरा ख्याल है सब के सब ये समझते हैं कि ये एक ला हासिल इजलास होगा। उमूमी राय यही है। अच्छा, क्योंकि जो ये 2 अरब मुसलमान जो हैं वो अपनी लीडरशिप जो है, खास तौर पर अरब लीडरशिप और इसमें सऊदी अरब और इसमें कतर जो है उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखती। उनका ख्याल ये है कि ये वही है कि खाएं पिएंगे, गपशप लगाएंगे, गर्मा गर्म और बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे और उसके बाद टाइम टाइम फिश। ये है जनरल परसेप्शन इनके बारे में। और उनका यही ख्याल है 2 अरब मुसलमानों का कि अभी इसराइली हमले इन पर और होंगे और 2 अरब इंसानों का ज्यादातर का यही ख्याल है कि अमेरिका जो है, अमेरिका बहादुर जो है, जिसके अंदर ट्रम्प साहब हैं, जिस तरह उन्होंने इनसे पहले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लेकर इनको एक हजीमत नाक किस्म की पोजीशन में इनको डाल दिया है, इस तरह की सिचुएशन में डल गए हैं कि ना अपनी आवाम को जवाब दे सकते हैं, ना अगयार को खुश कर सकते हैं और ना ही अपनी इस वक्त हिफाजत कर सकते हैं। हिफाजत का आलम तो बड़ी दूर की बात, इनके हार्ट के अंदर आकर इजराइल जो है उसने अटैक किया, मिसाइल चलाए और उसके बाद में इनके त्यारे उड़े, जैसे वो मार मूर के वो चले गए और उसके बाद ये समझे कि वो पंजाबी में कहते हैं जी गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना। तो ये लीडरशिप जो है, क्या ये लीडरशिप कुछ कर सकेगी? मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इनसे कुछ ज्यादा उम्मीद वाबस्ता है। इसमें इसहाक डार साहब का जो कहना है, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल दुरुस्त कहना है, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि अगर इन्होंने कुछ ना किया और जो इनका अमूमी रवैया है और जनरल इनकी जो प्रैक्टिस है वो यही है, अव्वल तो ये तकारीर करते ही नहीं। माजी में अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की और कतर की, तो जहां जहां मुस्लिम उम्मा के इश्यूज आए तो वहां पर इन दोनों ममालिक के, जो कि खुद को लीडर भी कहते हैं अरब दुनिया के और कर भी रहे हैं, सऊदी अरब उसको लीड कर रहा है, तो उसके अंदर इनका कभी भी एक वाज़िया मौकफ नहीं आया। दरमियानी अगर मौकफ कभी आया भी है तो वो भी अगयार उसे कह लें यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज को, और इनडायरेक्टली अगर बात करूं तो इनका जो मौकफ है या इनका स्टैंड जो है वो उनको सपोर्ट ही कर रहा होता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो कि बिल्कुल डिफरेंट है इस वक्त, डेफिनेटली इसके अंदर एक महूम सी उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ निकल आए। और इसहाक डार साहब का ये कहना कि अगर ये ना हुआ तो ये बहुत बड़ा समझे एक सानिया ही होगा कि अगर आपको इस पर स्टैंड नहीं लेते, इसके बाद जो आपको मार पड़नी है ना अरबों को, बड़ी वाज़ेह है, फिर रोज पड़नी है, ठीक है। और इनके हिस्से बकरे जो हैं वो बिल्कुल इनके हिस्से बकरे भी होंगे, इनको मार भी पड़ेगी, इनके वसाइल पर कब्जा भी होगा, क्योंकि बिल्ली जो है ना वो थैले से बाहर आ चुकी है। मिसबा, आपको याद होगा कि पिछले हम 1-1.5 साल से जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं खित्ते के अंदर, ग्रेट गेम या ग्रेटर इसराइल। तो आज
میرا خیال ہے اس کا ادراک مسلم امہ کو ہو چکا ہے. ہم تو میرا خیال ہے میں تو اس کے اوپر بہت عرصہ پہلے سے بھی کالم بھی لکھتا ہوں, اس پہ بات بھی کر رہا تھا, لیکن آج وہ میرا خیال ہے تشت ازبام ہو کر مکمل طور پر آپ کے سامنے آ گیا ہے. گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے, جو کہ نتن یاہو نے بھی کچھ عرصہ قبل جو ہے یو این او میں بھی دکھایا اور اس کو بعد میں بھی اس حوالے سے بیانات دیے. تو اب امیر قطر جو ہے شیخ تمیم صاحب جو ہیں, انہوں نے آج کی جو سپیچ کی ہے اس میں گریٹر اسرائیل کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی وہ جو مت تھا وہ تو کھل گیا کہ کوئی گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اچھا, وہ کہتے تھے تو ہمارے یہاں پر بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے تھنک ٹینک, سو کالڈ لبرل, وہ کہتے تھے یار یہ مسلمانوں کی خام خیالی ہے, یہ بس ایسے ہی لگے رہتے ہیں, کوئی گریٹر اسرائیل نہیں ہے. اچھا, لیکن اب چونکہ مار پڑتے پڑتے اب آپ کے گھروں تک آ چکی ہے, تو بیسیکلی مار پڑ رہی ہے, اور یہ برائے نام طاقتیں ہیں, ان میں نہ کوئی ہمت ہے, نہ کوئی یہ لڑ سکتے ہیں, نہ ان میں کوئی جذبہ ہے, ہزیمت انگیز قسم کی شکستیں کھاتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی موقف ہی نہیں ہے. وہ ہمارے دین نے نا آج عرب ممالک کے ساتھ ساتھ مسلم, چونکہ یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے تو اسلامی ممالک کی ہے, تو ان کا دین جس کی وجہ سے یہ اسلامی ممالک کہلاتے ہیں بڑا واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ آپس میں دوست ہیں, اور جو ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے, یعنی اس کو امت سے بھی کوئی تعلق نہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ تھوڑا سا قبل سعودی عرب نے $6 ٹریلین سے زیادہ جو امداد ٹرمپ کو دیے پیسے, اب $6,000 ارب, اور اس سے اسی طرح اگر میں بات کروں تو قطر نے اور بحرین نے بھی, قطر اور یو اے ای نے بھی, ایک نے 1 کچھ دیے 2.5 اور ایک نے جو ہے 2 سے اوپر $1 ٹریلین دیے. تو یہ جو $1 ٹریلین تھے امریکہ کو ملے, اس کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو ملے, وہ اسلحہ جو تھا وہ جو سپلائی ہے ساری کی ساری وہ پھر اسرائیل کو ہوئی, اور اسی کی وجہ سے آج اگر ان پر اٹیک ہو رہا ہے تو انہی کے پیسے, یعنی انہی کے, اب میں زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, انہی کے سر پر. تو یہ جو انہی کا اپنا پیسہ ہے, جو ان کا تیل کا پیسہ تھا, جو یہ دے دیتے ہیں ان کو اسلحے کے نام پر, اور انہوں نے کبھی اپنی کو فوجیں نہیں بنائی. اب جو اسلحہ لیا ہے اس کی حالت دیکھ لیں کہ وہ اٹیک کر کے چلے گئے اور انہیں پتہ بھی نہیں. اور اگر یمن کی طرف سے میزائل آتا ہے تو پھر تو سعودی عرب والے اس کو روکتے ہیں, کیونکہ اسرائیل کی طرف وہ جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, لیکن بیچ میں سعودی عرب کا جو سسٹم لگا ہوا وہاں پر وہ تو اس کو گرا دیتا ہے. لیکن جب قطر پہ اٹیک آتا ہے تو سعودی عرب کی جو ہے فضا بھی استعمال ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن سعودی عرب کو بھی پتہ نہیں چلتا اور قطر کو بھی پتہ نہیں چلتا. حالانکہ جدید ہتھیار. صحیح, آپ نے بھی کہا کہ اس اجلاس کا نتیجہ لا حاصل ہے. اگر تو اس اجلاس کا نتیجہ بے سود ہے, کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا, تو پھر اس اجلاس کی اہمیت تو کوئی بھی نہیں رہ جاتی. پھر اس کو منعقد کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور باور کیا کروانا چاہ رہی ہیں, اگر امت مسلمہ کیا ریلائز کروانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, اس کے اندر میں نے یہ نہیں کہا کہ امید نہیں کی جا سکتی, میں نے کہا ایک جنرل پرسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ میجورٹی اگر آپ پوچھیں, انہوں پاکستان میں عام لوگوں سے پوچھے تو وہ کہے گا انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اچھا, ٹھیک ہے نا, بس مار ہی کھان گیا. تو اب دیکھیں وہ آگ جو غزہ میں لگی, وہ جس نے لبنان کو جلایا, جو شام کو جلا رہی ہے, جو اس نے عراق کو برباد کیا, جو یمن کو تباہ حال کر چکی ہے, جو مصر کے اندر جس کے خطرات منڈلا رہے ہیں, اور جس کے سائے اردن پہ چھائے ہوئے ہیں, وہ سعودی عرب کی طرف بھی اب آ رہی ہے, اور اب وہ قطر کی طرف تو آ ہی چکی ہے. اور یو اے ای یا بحرین جو تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے, تو جو آپ کی عرب دنیا اس کو تقریباً تباہ حال کر دی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے جو 50 سے اوپر اسلامی ممالک ہیں نا, تو جو آپ کے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ آلموسٹ ساری تباہ ہو چکے ہیں, چند کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں. تو وہ جو چند ہے نا, وہ ان کی طرف سارے تباہ کرنے کے بعد وہ دستک دے رہے ہیں انہی کے اوپر, جو کہ وہاں کے جو بڑے اسلامی ممالک ہیں جس کو سعودی عرب لیڈ کر رہا ہے. اور یہ وہ ممالک ہیں کہ جو باقی ممالک کی تباہ حالی کے اوپر خاموش رہے, بلکہ کسی حد تک یہ امریکہ کا بھی ساتھ دیتے رہے اس معاملے میں, اور انڈر ہینڈ اگر میں بات کروں تو اسرائیل کے ساتھ بھی ملے رہے. وہ سعودی عرب وہ اور یہ سب کچھ خاص طور پر اس میں بڑی تیزی آئی جبکہ بھٹو صاحب کی اور شاہ فیصل کی جو شہادتیں ہوئی ہیں, اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات پھر تیزی سے بڑھے, کیونکہ اس دور کے اندر ایک دفعہ آخری کوشش کی گئی اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنے کی, اور وہ جتنی بھی لیڈرشپ اس وقت ایکٹیو تھی وہ آپ غیر طبی اموات جو ہے ان سب کی ہوئیں. ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کم از کم اس طرح کے بات کریں امریکہ کے, اور میں آج ایک پڑھ رہا تھا سٹوری کے ایسے آپریشنز جس کے اندر حکومتوں کو گرایا گیا, حکومتوں کے خلاف موومنٹ چلائی گئی, وہ کوئی 70 سے اوپر جو آپریشنز ہیں جو کہ امریکہ نے کی ہے. ٹھیک ہے, اسی میں ان ممالک کی بھی تھی ساری موومنٹ. اور ایک اور بات یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر ٹیررزم کے ذریعے لیڈرشپ کو مارنا اسرائیل کا خاص ایک آپریشن رہا ہے,
اور اس میں بہت سارے جو مسلم دنیا کے جو لوگ ہیں اس میں امریکہ ان دونوں نے مل کے کیا. اب باری ہے ان کی, کیونکہ جو وسائل ہیں اب وقت آ گیا ہے, کیونکہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھا دیا ہے جو ہے نتن یاہو نے, اور امیر قطر کو بھی آج سمجھ آ گئی ہے کہ گریٹر اسرائیل سب سے بڑا خطرناک ایجنڈا ہے. اس سے نہ صرف خطے کو خطرہ ہے بلکہ پوری عالمی دنیا کا جو امن ہے, پوری دنیا کا امن جو ہے وہ جو ہے اس وقت آپ سمجھیں کہ خطرے میں ہے, وہ خطرے میں ہے, اس کی بڑی ایک ڈینجر. ہم نے یہ دیکھا ہے ایسے سب کہ پاک بھارت حالات کشیدہ ہوتے ہیں, حالات بگڑتے ہیں تو اس میں امریکہ جو ہے وہ کود پڑتا ہے اور وہ اس میں جو ہے وہ اپنا کردار بھی ادا کرتا ہے جنگ بندی کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ایران اسرائیل تنازع بھی آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد ابھی لیٹسٹ ہم نے قطر کے حوالے سے بھی دیکھا کہ اس میں بھی امریکہ نے جو ایک رول پلے کیا. ایسے سب اس میں ہمیں امریکہ کا کردار یہ نظر آتا ہے کہ وہ خود کو ثالث کے طور پہ پیش کرتا ہے اور اس میں وہ کریڈٹ بھی لینا چاہتا ہے. فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ امریکہ کا کردار ٹوٹلی اس کے برعکس ہوتا ہے. وہ یہ تو باور کرانا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے جنگ بندی کے حوالے سے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. امریکہ جو ہے وہ تو تمام اس طرح ان کی پشت پہ کھڑا تو ہوتا ہے اسرائیل کی پشت کے اوپر, لیکن فلسطین کے حوالے سے اس کا کردار ٹوٹلی اس کے برعکس کیوں ہوتا ہے؟ آپ فلسطینی کی بات چھوڑیں, اس وقت قطر کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. چلے اس کا تو وہ الائی ہے نا. ابھی اس وقت امریکہ جو ہے دیکھیں اس کی بڑی منافقانہ ایک روش ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ آپ کے اور آپ کے دین کے خلاف اس قدر بغض ہے کہ اگر ان کے یعنی قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ اگر ان کے بغض ان کے سامنے آپ کے کر دیے جائیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں کہ یہ آپ کے خلاف کیسی نفرت انگیز سوچ رکھتے ہیں. یہ تو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. اب وسائل آپ انہی کو دے رہے ہیں, انہی کے ہاتھوں پھر مار بھی کھا رہے ہیں. تو اب امریکہ جو اس وقت جو سب سے زیادہ زور لگا رہا ہے, جس وقت کی ساری امہ جو ہے اکٹھی ہوئی ہے, جو اسلامی بلاک کہہ لیں, عرب ممالک ہیں, یہ 20-22 جو ممالک ہیں عرب کے اور باقی سارے, تو اس کا جو کوئی ریاکشن آ سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے اس وقت امریکہ جو ہے پوری طرح ایکٹیو ہے. اور ان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ اسرائیل کے دورے پہ بھی ہیں اور وہاں جا کر بھی ان کو سپورٹ کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایک بڑا ایک خاص سا بیان ہے کہ جی دیکھیں اسرائیل نے غلط کیا, ہم نے اسے کہا وارننگ دی ہے کہ بس آپ ٹھیک ہو جائیں, اور دوسرا یہ کہ اب مزید نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ جو کچھ مرضی کر لے اس کے اوپر آپ اس کو نہیں روک لے. حالانکہ سب سے بڑا اوورسیز اگر میں بات کروں, امریکہ کا سب سے بڑا اڈا دنیا میں اگر کہیں ہے امریکہ سے باہر تو وہ یہ قطر کی جگہ ہے جو ان کا جو بیس ہے. تو ان کے پاس ایسے الیکٹرانک گیجٹس ہیں, ایسے میزائل سسٹمز ہیں, پورا ایک ایسا سسٹم ہے دفاع کا کہ اگر کوئی بھی میزائل ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے. تو امریکہ کی عاشر کے بعد کے بغیر, امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ میزائل آ ہی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, اور سیٹلائٹ ان کا پورا سسٹم ہے. کوئی میزائل جیسے ہی ٹریجیکٹری کو شروع کیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کہاں سے چلا ہے, اور پوری موومنٹ. اور اگر ان کو یہ اسرائیل کا نہیں پتا تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے. تو یہ جو بھی اٹیک ہوا ہے یہ امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے. ان کے جو بھی کوئی مقاصد ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ امریکہ اور روس کے, چائنا اور روس کے ساتھ مل کے جو بھی ساری یہاں ایکٹیویٹی ہوئی تو اسے لگ رہا تھا کہ ایک نیا بلاک آ گیا دنیا میں اور یہاں ان خطے میں امن ہوگا. چونکہ یہ بلاک کھڑا ہوا اس کے فوراً بعد یہ سارا کچھ کیا گیا اور دوبارہ سے ایک ایسا ماحول بنایا گیا ہے تھرو امریکہ نے بنایا کہ جناب اس نے اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جی ہم تو اس میں چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے. اور ثالثی کا کردار بس جہاں پر یہ اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں تو بس وہیں پہ ادا کرتے ہیں. ادروائز یہ جو کردار ہے ان کا یہ بڑا خوفناک ہے, اور مسلم دنیا کو تو یہ باقاعدہ لوٹ بھی رہے ہیں اور مار بھی رہے ہیں. اور بالکل ایسے بدماش جیسے ہوتے ہیں, کاؤ بوائز ہوتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں. امریکہ کا وہی حال ہے. لیکن چونکہ ان ممالک کو پہلے اس نے ساتھ رکھا جس میں سعودی عرب ہے, قطر ہے, دبئی ہے, تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی ممالک آج اکٹھے ہوئے ہیں, مزے کی بات ہے کہ آج کی جو ڈیٹ ہے جس وقت یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو انہوں نے 2021 میں ایک ابراہیم ایکارڈ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ. ابراہیم ایکارڈ جو کہ سمجھے کہ اسے ذہنی اصطلاح سمجھ لیں اگر کسی کی ہے, یا یہ کس کا برین چائلڈ تھا تو امریکہ کا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جتنی بھی قومیں نکلی ہیں ان کو مل کے رہنا چاہیے. یہ انہی کا ایک سٹائل تھا جس کے تحت پھر یو اے بھی اور یہ قطر بھی اور بہت سارے ممالک نے جا کر معاہدہ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ. بہت سارے ممالک نے جس کے اندر ریکگنائز بھی کیا گیا, یو اے نے کیا, اور پھر یہاں پر آپ نے یہ دیکھیں کہ اس کے انڈر پھر یہاں پر انہوں نے باقاعدہ یعنی 1400 سال جب سے یہ نکالے گئے ہیں پہلی دفعہ یو اے نے ان کو نیشنلٹیز دی. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ مودی کے ساتھ بھی تعلقات انہوں نے بنائے یو اے نے, اور پھر وہاں پر مودی یو اے کے دورے پر آئے تو وہاں پر ایک باقاعدہ ایک تقریبات بنائی گئی جس میں بت لا کر اور مندر وہاں پہ کھولے گئے. تو یہ ساری جو گیم کی گئی اس کے بعد ان کے حال دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو
اب یہ جو ابراہیم ایکارڈ کے ساتھ یہ ملے، انہوں نے جو کچھ کیا تو آج انہیں مار پڑ رہی ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ بچ جائیں گے. اچھا بچنا کیا تھا؟ اب تو ان کو جب وہ اسرائیل چاہے گا تو وہ ان کی ٹھکائی کرے گا. اب اس میں اگر کوئی ملک ہے، اور اسحاق ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں، یا پاکستان کا موقف بڑا واضح کیا جا رہا ہے، پاکستان یہ چاہتا ہے، اور ایران نے بھی ایک آئیڈیا دیا ہے. ایران نے یہ کہا کہ ایک ہم جو ہے نا کوئی جوائنٹ قسم کا ہم ایک ہمیں بنانا چاہیے، ایک ایسا گروپ بنانا چاہیے، یا ایسا وار سینٹر تو نہیں کہا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ کم از کم اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارا ایک خاص ایک میکنزم ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح پاکستان کہہ رہا ہے کہ ایک ہماری ایسی فورس ہونی چاہیے، ایک ایسی جوائنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے جو کہ پورے مسلم ممالک کو کا دفاع کر سکے. اس کا جب کوئی ایسی اگلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم چیک کر سکیں، اس پہ کوئی ریسپونڈ کر سکیں. لیکن ابھی تک جو قطر کی بات کر لیں، صاحب قطر 7واں ملک ہے جس پہ اسرائیل نے حملہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ جس ملک کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا کافی حد تک اس نے اپنا ہدف حاصل بھی کیا ہے. تو کوئی ایک ملک بھی، یا وہ جس اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مسلم امہ کا اتحاد بھی ہے، کوئی ملک یا کوئی جو مسلم امہ اتحاد ہے وہ اس کو باز نہیں کر پا رہے، اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ آپس میں لڑتے رہے. سعودی عرب کا کردار، قطر اور یو اے کا کردار ایک قسم کا مسلم امہ کے لیے ماضی کے اندر غدارانہ قسم کا ایک کردار رہا ہے. انہوں نے ان قوتوں کو مضبوط کیا، ان ہاتھوں کو مضبوط کیا جو شام تباہ کر رہے تھے، جو لبنان تباہ کر رہے تھے، جنہوں نے قذافی کو مارا، جنہوں نے صدام کو مارا. یہ سب اس وقت مخالف قوتوں کا ساتھ دیتے رہے، اور پھر یہ ہے کہ they kept mum over that نا، کہ بالکل خاموشی اختیار کی جب ان کو مارا جا رہا تھا. ان کو یہ خیال تھا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر، نصارہ کے ساتھ مل کر تو شاید ہم بچ جائیں گے. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ قطر نے کچھ دن پہلے ایک بہترین کہا جاتا ہے کہ تقریباً وہ گولڈ والا جہاز تھا جو دیا ٹرمپ کو، اور پھر جہاں پر جو ڈانس کروائے گئے ویلکم کرنے کے لیے عورتوں نے بال کھول کر کیے. تو میرا خیال ہے شرمناک واقعات تھے جو اس وقت ہوئے، میڈیا پہ بھی اس پر رپورٹ کیا گیا. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اب جو یہ اسٹوجز انہوں نے بنائے ہوئے تھے اب ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. اب اسرائیل کا پلان ہے گریٹر اسرائیل کا. تو گریٹر اسرائیل تب بن سکتا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. گریٹر اسرائیل تب بن سکتا ہے کہ سعودی عرب نہ رہے، قطر نہ رہے، یو اے نہ رہے، اور باقی ممالک جس میں اردن ہے، ایران، یہ نہ رہے. لبنان، شام تو انہوں نے ویسے ہی پہلے ان کے قسم کے دسترس میں آ چکے ہیں. تو یہ جو ممالک اب رہ دے کے جو ان کا خاص جو پیچھے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بنائے رکھا اور ان کو دھوکہ دیتے رہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ سیٹ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو باقیوں کو تباہ کرتے رہے. اب ان کی باری آ گئی ہے، اور اب ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کے لیے آگے لڑائی لڑنے کے لیے لبنان موجود ہے، نہ شام موجود ہے، نہ یمن موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سب کو اپنا اپنا خطرہ پڑا ہے. ویسے مصر کو اپنا خطرہ پڑا ہے، وہ بھی ایک جوائنٹ فورس بنانے کے چکر میں کہ نیٹو کی طرز پر عرب نیٹوز کا وہ ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی. ایک ایک کر کے یہ مار کھاتے رہے. اب گنتی کے 3 سے 4 ملک رہ گئے ہیں یا 5 ملک رہ گئے ہوں گے. میں اگر پیورلی عرب ممالک کی بات کروں تو مصر کو اور ترکی کو ذرا تھوڑا سا چھوڑ دوں تو پیچھے کون سے ملک رہ گئے ہیں؟ چلیں ہم اسے کاؤنٹ کر لیتے ہیں. ایک اردن ہے جہاں امریکہ کی پہلی بیسس ہے قطر کی طرح. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ابراہیم ایکارڈ میں، اور ان کے جو ریلیشن ہے اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ، وہ بھی ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. اچھا اس کے آگے سعودی عرب آ جائے تو ان کا جو رول، اب ایک سعودی عرب رہ گیا ہے، ایک آپ کا بحرین رہ گیا، ایک قطر رہ گیا، اور ایک یو اے رہ گیا. یمن انہوں نے تباہ کر دیا ہے. تو یہ 3 سے 4 ملک ہیں صرف. اب ان کے سروائیول کے لیے انہوں نے دنیا کا جدید ترین اسلحہ خریدا، لیکن ان کو چلانے کے لیے ان کے پاس پائلٹ ہی نہیں ہے، ایسی ایکسپرٹیز نہیں ہے، ان کے پاس ہیومن ریسورس ہی نہیں ہے. تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، وہ آگے اور انہوں نے آ کے تباہ کر دیا. اب اگر کوئی ملک رہ گیا ہے، جیسے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ صرف اٹ از دی اونلی پاکستان ہو کین افیکٹولی کاؤنٹر اسرائیل. پاکستان کین اسیل اسرائیل ٹو دا کور، بالکل انڈر آ کے مار سکتا ہے. دے کین ناٹ کمپیٹ پاکستان. پاکستان نے جو اپنی ایکسپرٹیز دکھائی ہے، اس قوم کا جتنا جذبہ اور جتنا غصہ پاکستانی قوم کو اسرائیل کے اوپر ہے آج تک وہ برداشت کر رہے ہیں، وہ اگر اس کو وہ وینٹ کرے اس کو اور وہ نکالیں تو میرا خیال ہے اسرائیل کو واقعی مارے ہم بہت زیادہ. لیکن اب مسئلہ اس میں یہ ہے. چلیں اب بات کریں. اچھا صاحب، اب امت مسلمہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اسلامی نیٹو بنانے پہ سنجیدگی سے غور کریں گے؟ دیکھیں جو بار بار اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے ہیں کہ بہت بڑا سانحہ ہوگا، المیہ ہوگا کہ اگر یہ ہم نے نہ بنائی یا کوئی افیکٹو جواب اسرائیل کو نہ دیا، کیونکہ اس نے تو نہیں رکنا نا. اس نے کوئی پتہ نہیں اگلا اٹیک سعودی عرب پہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے مقدس مقامات جو ہیں، خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے،
اور اب اسرائیل سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کہیں پہ بھی کوئی اٹیمپٹ کر سکتا ہے، اگرچہ وہ ابھی ڈریں گے اس جگہ پہ کرنے کو، لیکن ان کی جو دشمنی اسلام کے خلاف وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں. صلیبی جنگیں آپ نے لڑی ہیں، صدیاں آپ کو صلیبی جنگوں کا پتہ ہم نے کی ہیں، اور اسی خطے کے اندر ہوئی ہیں ساری. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت غزہ کے اندر ایک فورس بھیجی گئی ہوئی ہے جو نگرانی کر رہی ہے اسرائیل کی مدد سے ان جگہوں پر جو فوڈ پوائنٹس ہے جہاں خوراک دی جاتی ہے. اور وہاں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں کو خوراک کے لیے بلایا گیا اور پھر فائرنگ کر کر بلاسٹ کر کے ان کو مارا گیا. وہ جو سیکیورٹی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایسی ایک تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جو اینٹی اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے جو اینٹی اسلام جو ہے وہ سب کو پتا ہے، اور وہ اس کو یہاں بلایا. اگر وہ خود کو کروسیڈرز کہتے ہیں، صلیبی جنگوں کے جو مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی، وہ جو ساری تنظیم کے لوگ ہیں خود کو کروسیڈر کہتے ہیں، اور اسرائیل نے ان کو لا کے وہاں ڈپیوٹ کیا ہوا ہے. تو وہ جو کروسیڈرز ہیں نا وہ آ چکے ہوئے ہیں اب وہ غزہ میں، اور وہ کروسیڈر جو ہیں وہ آپ کی ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ جو اٹیک ہوا ہے نا قطر پہ، یہ کروسیڈرز نے کیا، یہ سمجھ لیں آپ. تو انہوں نے تو اپنی صلیبی جنگ شروع کر دی ہوئی ہے. ہم مار کھاتے کھاتے، اچھا مجھے بتائیں اگر سعودی عرب قطر یہ بھی سارا کچھ ہو جائے تو پیچھے کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. پھر پاکستان ہی کھڑا ہے نا، آگے ایران اور پاکستان دو ملک رہ جاتے ہیں. ابھی جب ملائیشیا بھی اس میں آیا، پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے مصر سے بھی ملاقات کی ہے، جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے سے بھی کی ہے، ملائیشیا سے بھی کی ہے، ٹرکی سے بھی کی ہے. اب سارے ملکوں کو جو ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے نوشتہ دیوار ہے وہ سب نے پڑھ لی ہے کہ گریٹر اسرائیل وہ کہہ رہے ہیں بنا رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ لگ گیا وہ بنا رہے ہیں. گریٹر اسرائیل کا مطلب ہے یہ ملک نہیں ہوں گے بھائی، سعودی عرب بھی نہیں ہوگا، گریٹر اسرائیل بن جاتا تو پھر یہ نہیں. اب ان کی سالمیت آ گئی نا ساری. تو یہاں تو اگر مزید منافقت کرتے رہیں گے، مزید ڈرتے رہیں گے، تو وہ جس کا ڈر ہے وہ ہو جائے گا. وہ تو پھر گریٹر اسرائیل کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ پوسیبل ہے کہ احسن صاحب، کیا یہ پوسیبل ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اعلانیہ یا پھر خفیہ طور پہ جو ہے وہ امریکہ کی غلامی چھوڑ کے وہ ایشیا میں موجود روس اور چین کے قریب آ جائیں تو پھر حالات دیکھیں پاکستان کو یہ مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی جب سالمیت کو خطرہ ہوگا نا تو پاکستان رسپونڈ کر سکتا. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ عرب جو ہے یہ یاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنا سارا پیسہ انہی کو دے رہے تھے. اگر ان کی آپ یاشیاں دیکھیں تو جن نائٹ کلبوں میں یہ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی یورپ کے نائٹ کلب ہیں. آئل وہ لیتا ہے، دیکھیں انہوں نے بڑی پلاننگ سے ان کو پھنسائے رکھا. اربوں کا پیٹرول نکلا، انہوں نے ان کو استعمال کیا، تیل کو، سلطنت عثمانیہ کو ختم کروایا. عربوں کا اس میں کردار تھا، سعودی عرب کا تو خاص طور پہ کردار تھا، ورنہ اس علاقے کو حجاز کہا جاتا ہے. اس میں سعودی عرب جو ہے 1400 سال میں صرف اب آ کے یہ سعودی خاندان سے وابستہ ہوا، ورنہ اس علاقے کو ہمیشہ سے حجاز کہا جا رہا تھا. پھر اس کے حصے بکھرے کیے گئے. اس میں ان کو کہا گیا کہ شریف و مکہ جو ادھر سے آئے جو سعودیوں کی طرف کہ جناب ہم آپ کو سارے خطے کی حکمرانی دیں گے. ان سے بھی انہوں نے بیٹرے کیا. پرنس لارنس کو بلایا تو پہلے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے. یہاں سے تیل نکل آیا ہوا تو انہیں پتا تھا کہ ہم نے اگلا پوری ایک صدی جو ہے اس تیل کو استعمال کرنا ہے. اور پھر امریکہ نے 70 کے بعد، غالباً 70s کی اگر میں بات کروں تو جو ایک معاہدہ کیا سعودی عرب کے ساتھ، وہ پیٹرو آپ کریں اس کو ڈالر کی بات کی کہ جی پیمنٹ جو ہوگی پیٹرو ڈالر میں ہوگی. پیٹرو ڈالر کا ایک ٹرم یہ ہے کہ تیل جہاں جہاں بیچا جائے گا، سعودی عرب اور یہ ممالک جو تیل کریں گے، خاص طور پر سعودی عرب چونکہ اوپیک کا جو سربراہ تھا، دو ہی طرح کے تیل کی بڑی آپ سمجھے سورسز ہیں، ایک اوپیک ہے اور ایک ہے آپ سمجھے کہ روس کے انڈر جو اوپیک ہے، اسے غالباً اوپیک پلس کہتے ہیں یا اوپیک پلس کہتے ہیں اس کو. وہ روس کے انڈر ہے جو تیل کے یہ دو بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ پیمنٹ جو ہے وہ ڈالرز میں کریں گے، اور یہ اس طرح امریکہ نے ان کو پھنسا لیا. اب دنیا میں کہیں بھی جب آئل بیچتے ہیں تو وہ ڈالر کے ذریعے کرتے ہیں، اور ڈالر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں یہ کاغذ کی کرنسی ہے، وہ چھاپتے ہیں. اور ڈالر کو انہوں نے نکسن کے دور میں غالباً یہ کیا تھا کہ پہلے جب کاغذ کے یہ ٹکڑے لائے، کیونکہ اس سے پہلے جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ کوئی سونے میں کر رہا تھا، کوئی جو ہے بارٹر کر رہا تھا، کوئی ملک دوسرے ملک سے بارٹر کر لیتا تھا، کوئی گولڈ دیتا تھا. 70s کے قریب انہوں نے آ کے نکسن نے جو ہے اس کے بعد ایک معاہدہ کیا یا ایک آرڈر جاری کیا جس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کے برابر گولڈ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کاغذی کرنسی ہے اتنی چھاپی جاتی ہے جتنی اس کے ساتھ گولڈ کو رکھا جاتا ہے، تو اسے گولڈ کو آزاد کر دیا. اب یہ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں نا جو وہاں پر بنتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کا سارا آئل وہ لے جاتے ہیں. ایک دوسرا انہوں نے اپنے ڈالر کو مضبوط کر لیا کہ سعودی عرب بھی ڈالر سے وہ ساری کر رہا ہے، تو ڈالر مضبوط رہا. اب سعودی عرب اس سے نکل گیا ہے کہ جی ہم چائنا کے ساتھ ان کے ین میں بھی کر سکتا ہے، کسی میں بھی کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سارا کا سارا انہوں نے بیچا. دوسرا یہ ہے کہ اپنی ساری یاشیاں اسلحہ بھی انہی سے لیا. ایران کا ہوا ڈال کر اس نے جو ہے یہاں اپنا اسلحہ بیچا عرب ممالک کو. عرب ممالک نے انہی سے ہتھیار لیا. وہ کتنے کا کام کیا آپ کے سامنے ہے.
تو ان کو بری طرح انہوں نے لوٹا. اور یہ جو حکمران تھے یہ اس لیے چپ رہے کہ ان کا چونکہ اقتدار تھا کہ چلو اقتدار کے مزے لوٹیں, لیکن ایک وقت آتا ہے نا, اب وہ جب انہوں نے اپنا ایجنڈا پورا کر لیا تو ان کا گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا آ گیا. اب اس ایجنڈے کے اندر یہ کہیں فال ہی نہیں کرتے, نہ سعودی سوال کرتے ہیں نہ. ایسے سب چونکہ آپ پاکستان کی خود مختاری کی بات بھی کر رہے ہیں, تو ہم تو خود اسی سپر پاور کے ماتحت ہے نا امریکہ کے بہت سی چیزوں کے اوپر. تو ایسے سب پاکستان سمیت باقی ممالک جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جس امہ مسلم امہ کی اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ یہ تمام ممالک اپنی امپورٹ ایکسپورٹ اپنی معیشت کے اوپر کمپرومائز کر لیں؟ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں سب سے پہلی پاکستان کا کیس ان سے ملتا جلتا بھی ہے, ان سے ڈفرنٹ بھی ہے. اچھا, ڈفرنٹ بہت زیادہ. پاکستان نے نے اس وقت کے ساتھ اپنے آپ کو انٹرنلی مضبوط کرتا رہا, ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑی بات ہے, اسے ایک معجزہ ہی کہیں, میریکل کہیں, کہ تمام تر چیزوں کے باوجود پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی. صحیح. اور اس دور میں حاصل کی کہ جب کولڈ وار چل رہی تھی تو پاکستان کو ایک اور کوشن مل گیا کہ آپ کو پتا کہ افغانستان وار کی وجہ سے امریکہ پاکستان کو زیادہ چیک نہ کر سکا, کیونکہ امریکہ نے اس وار کو لڑنا تھا روس کے خلاف, تو پاکستان کی اس کو مدد چاہیے تھی. تو وہ جو ایک خاص پیریڈ ہے 10-12 سال کا, اس پیریڈ کے اندر پاکستان کو اپنی ایٹمی صلاحیت مضبوط کرنے کا موقع مل گیا. بھٹو صاحب جو تھے, چونکہ پاکستان کو تھریٹ امریکہ سے اس وقت نہیں تھا, پاکستان کو تھریٹ انڈیا سے تھا, جو 67 میں جس نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اپنے. تو پاکستان کا سروائیو, جو کہ اصل ہمارا ازلی دشمن جو ہے وہ تو انڈیا ہے, جو پاکستان کی جو کبھی بھی جو وجود ہے اس کو مانتا ہی نہیں اور اس کے خلاف رہا. تو پاکستان کو سب سے پہلے ضرورت یہ تھی 67 کو, 71 میں آپ کا ملک 2 لخت ہو چکا تھا, تو آپ نے 67 میں اس نے ایٹمی دھماکے کر لیے. تو پھر ایک بڑی ارجنٹ ہماری نیڈ تھی کہ ایٹامک, چونکہ وہ دھماکے کر چکے تھے, ہمارا تو وجود شاید بہت پہلے ختم ہو چکا تھا. عرب تو کر گئے نا اپنے پیسے کی بیس پر, ہم تو بہت پہلے شاید انڈیا سے اپنا وجود جو تھا ہمارا چلا جاتا. اس میں ایٹمی صلاحیت نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. اس میں بھٹو صاحب نے شروع کیا, آنے والے جتنے بھی لوگ آئے, جس میں جنرل ضیاء الحق صاحب آئے یا کوئی اور آیا, جتنے بھی سسٹم آئے, انہوں نے اس پہ کمپرومائز کسی نے بھی نہیں کیا. حتیٰ کہ نواز شریف صاحب کا دور آ گیا, ایٹمی دھماکوں کی ضرورت پڑ گئی, کیونکہ انڈیا نے وہ دھماکے کر لیے. اب ہم نفسیاتی طور پر بھی ہر لحاظ سے پھنسے ہوئے تھے, کیونکہ انڈیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی کوئی موقع جانے نہیں دیتا. تو اب ہم پھنس گئے, کیونکہ اس کے دھماکوں کی وجہ سے اگر ہم نہیں کرتے تو ہم انڈکلیئرڈ رہتے. ہمارے پاس صلاحیت بھی ہوتی تھی, انڈیا اٹیک کر سکتا تھا. ہمیں پھر وہ دھماکے کر کے دنیا کو بتانا پڑا کہ بھئی ہمارے پاس ہے. انڈیا کی ٹون اس وقت چینج ہو گئی, انہیں پتا چل گیا کہ ہم بھی ایٹمی صلاحیت بن گئے. تو پاکستان نہ صرف ایٹمی صلاحیت بنا, بلکہ اس نے اس دور کے اندر اپنی جو دفاعی ضروریات, ایک مضبوط فوج تیار رکھی, یعنی جسے کہتے ہیں نا اپنے گھوڑے تیار رکھے. اور پھر یہ ہے کہ جدید اسلحہ جو تھا, اور اس میں پاکستان کی فضائیہ 65 کی وار ہو یا 71 کی وار ہو, پاکستان نے خاص طور پر جس شعبے میں سب سے زیادہ ترقی کی اور ہمیشہ سے سپرمیسی پاکستان کی انڈیا کے اوپر رہی, اور ایون اسرائیل کے اوپر بھی رہی, انڈیا کے اوپر رہی, وہ آپ کی فضائیہ تھی. مطلب پاکستان کی فضائیہ کے بارے میں آپ جب 73 میں غالباً جو وار دوبارہ ہوئی ہے وہاں پر اسرائیل کی اور عربوں کی, تو اس کے اندر جو ایک جرنل ہے ان کا, جب ان کو مار پڑی وہاں پر ان کے طیارے گرے, کیونکہ وہ تقریباً عرب جو تھے ہار رہے تھے, تو اس وقت وہ پاکستانی پائلٹ تھے جو وہاں تعینات کیے گئے, اور وہ جو وہاں کے عرب ممالک تھے جس کے اندر اردن تھا اور باقی ممالک تھے, ان کے جو پلینز جو چلائے گئے اور اسرائیلی طیاروں کو گرایا گیا وہ پاکستانی پائلٹ تھے. ان کے نام بھی میرا خیال ہے وہ موجود ہیں اس وقت. تو اس وقت جو جرنیل تھے جو اس وقت کے اسرائیل کی, تو انہوں نے کہا کہ اٹ از دی اونلی پاکستانی پائلٹس وی فیئر ان دا اسکائی. یہ صرف پاکستانی پائلٹ ہیں جن سے ہم آسمان میں خوف زدہ ہیں. یہ اس وقت بھی یہ بیان تھا, یعنی پاکستان کی ایکسپرٹیز اس وقت بھی اتنی زیادہ تھی 73 تک, تو انہیں پتا تھا کہ اگر ہمیں کسی نے ہمارے جہاز گرائے, اس کے بعد ان کا جہاز تو کسی نے نہیں نا گرایا. قطر کا حال دیکھ لیں نا, وہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے اٹیک کر کے واپس بھی چلے گئے ہیں, لیکن وہ پاکستانی پائلٹ تھے جو انہوں نے 70 سے 73 کے درمیان میں اگر وہاں کو طیارے گرے جو اسرائیلی تھے, تو وہ پاکستانی پائلٹ نے ان کو اس وقت بھی آؤٹ سمارٹ کر دیا تھا. اب انڈیا کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا, تو پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس نے اپنے دفاع کو ہر دہائی میں اپنے آپ کو مضبوط کرتا چلا گیا, اور امریکہ ہم پر یہ الزام لگاتے رہے کہ ہم جناب ڈبل کراس کر رہے ہیں امریکہ کو بھی, تو پاکستان نے اپنے دفاع کو بھی مضبوط رکھا. جیسے ہی چائنا مضبوط ہوا, چائنا کی انڈسٹری آئی, تو ہم نے چائنا کے اوپر ڈیپینڈنس اپنی کر لی. آج پاکستان کی جو اسلحے کی ڈیپینڈنس ہے سب سے زیادہ وہ چلی گئی ہے اس وقت چائنا کے اوپر, ہم زیادہ ہم ریلائی کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پاکستان دیکھو نا اپنے جیٹ طیارے, اپنے کمبیٹ طیارے تیار کر رہا ہے, فائٹر اس کے پلین اپنے بن رہے ہیں. پاکستان اس وقت جو آپ سمجھے کہ ابدوزیں اس کی اپنی تیار ہو رہی ہیں. پاکستان سیٹلائٹ کے دور میں جا چکا ہے,
اور خلاؤں میں اپنے اس کی ایکسپرٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پاکستان نے اپنا راکٹ سسٹم جو ہے, اپنا میزائل سسٹم ہے, اس کو مضبوط کیا ہے. تو پاکستان کے اندر آپ جتنی بھی خرابیاں دیکھ لیں, جتنی بھی برائیاں دیکھ لیں, ایک اچھائی رہی ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان نے اپنے اسلحہ اور اپنا ڈیفنس اور اپنی سیکیورٹی پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. تو آج اگر, اور یہ سمجھے کہ پوری دنیا کے لیے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, خاص طور پر عربوں کے لیے, کہ پاکستان نام کا ایک ایسا ملک دنیا پر موجود ہے کہ اگر وہ تہیا کر لے کہ ان کو بچانا ہے, جیسے 73 میں ہم گئے اور جا کے ہم نے وہاں مارا اور پھر اسرائیل وہاں کا وہاں رک گیا, ادروائز عربوں کے علاقے پہ قبضہ کر رہا تھا, امریکہ اس وقت بھی موجود تھا. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ان کو سپورٹ کر سکتا ہے. اچھا, اگر یہ آج کا فیصلہ نہیں کرتا, تو ایسے صاحب اگر پاکستان مطلب کوئی بھی ملک کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, اگر وہ کسی کے اوپر منحصر ہو تو پھر بھی ہم بات خود مختاری کی ہی کریں گے, پھر آپ ان چیزوں کے اوپر دیکھیں دنیا جو ہے نا, دیکھیں اس میں دنیا ہے, دنیا کے اندر ایک دوسرے پر ڈیپینڈنس ہوتی ہے. جیسے ٹرکی بھی قرضے لیتا ہے, سعودی عرب نے بھی ایک دور میں, یعنی آپ اگر ایسے سے پھر آپ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 10 دفعہ اس کے اوپر سوچتے بھی تو ہے نا کہ ہم تو خود ان کے اوپر انحصار ہیں. دیکھیں جب یہ جو ٹریڈ ہوتی ہے نا, یہ پوری دنیا میں سارے ملک کرتے ہیں. چائنا امریکہ کے ساتھ کرتا ہے, بھارت چین کے ساتھ کرتا ہے, بھارت پاکستان کرتا ہے. ٹریڈ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے جو قومی سطح کے فیصلے ہیں اس پہ اثر آتا ہے. ہاں کچھ چیزوں میں آتا ہے, جب آپ زیادہ مثلا قرضوں کا آپ پر اثر آتا ہے, جب آپ قرضے لیتے ہیں تو پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں, بہت ساری آپ کو باتیں ماننی پڑ جاتی ہیں. لیکن پاکستان آج بھی اوور آل اپنی انڈیپینڈنٹ فیصلے بہت ساری فیلڈ میں کرتا ہے. ان کی ایک ریڈ لائن ہے, آپ اس ریڈ لائن کے اندر نہیں آ سکتے. اس ریڈ لائن کو پاکستان نے مینٹین کیا ہے, اس میں نہ امریکہ گھس سکتا ہے, نہ اس میں انڈیا گھس سکتا ہے, نہ کوئی اور ملک, نہ اپنے گھس سکتے ہیں. ایک تصویراتی ایک لائن ہے, پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. جی بالکل, ایک تصویراتی ایک لائن ہے. آج پاکستان اس کا فائدہ ہے نا. دیکھیں آج اگر اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج آپ نے جواب نہ دیا تو آپ یہ سمجھے پھر قطر, دبئی اور سعودی عرب یہ تو گئے. پاکستان اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے, ایران اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے, یہ بس اسرائیل پھر ان کو ہڑپ کر جائے گا جیسے باقی ملک میں ہوگا. پھر ان کے یہ اپنے ڈیفنس نہیں کر سکتے, اور اس کا مطلب ہوگا مسلم امہ خاص طور پر ایک تو عرب دنیا چلی جائے گی, فارغ ہو جائے گی. یہ جو عرب لیگ ہے نا, یہ سمجھے یہ گئی. اچھا, اگر اب یہ مزید اٹیک ہوا تو عرب لیگ دنیا میں نام کی کوئی چیز نہیں رہنی, کیونکہ انہوں نے اپنا ایجنڈا بتا دیا, آپ کو بھی پتا کیا, اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ان کے وہاں پر پورے ڈیفنس سسٹم بھی ان کے موجود ہیں, اور آپ لڑ بھی نہیں سکتے تو وہ لے لیں گے نا آپ سے, کیونکہ ان کو اس وقت ضرورت ہے اس خطے کو آپ قابو کرنے کی. مسلم کا جو وسائل سے بھرا ہوا خطہ ہے, اور اس میں وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ دنیا کی ایک بڑی سپر پاور, اور دنیا کی ایک بڑی سپر پاور اس لیے بنانا چاہتے ہیں. اگر وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھے کہ ایکسس آف پاور جو ہے, یا سینٹر آف پاور امریکہ سے شفٹ ہو کے اگلی جو سپر پاور جو بڑی طاقتوں کے اندر وہ جو اسرائیل چاہ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو سپر طاقت ایک نکل کر ابھر آ گئے وہ ہم ہوں, اور یہ عربوں کا سارا خطہ ہمارے پاس آ جائے. اب اس کو ڈیفنس کرنے کے لیے صرف ملک ہے پاکستان. پاکستان کا جو مسئلہ اس وقت یہ ہے, اس کا اکنامک کرائسس ہے. اب یہ اگر اتنے $1 ٹریلین وہاں دے سکتے ہیں, اور یہ کمٹ کر لینا پاکستان سے کہ ہم آپ کو $1 ٹریلین دیتے ہیں, آپ اپنے قرضے بھی اتاریں اور اپنی ڈیفنس کریں اور ہماری ڈیفنس کریں, اور پاکستانی پائلٹس, پاکستان کی فوج اس خطے میں چلی جاتی ہے, تو آپ یقین کریں نہ کبھی بھارت کی ضرورت ہوگی, نہ ایون امریکہ کی ضرورت ہوگی, کیونکہ پاکستان کو پھر اپنی ڈیفنس لائن اور مضبوط کرنے کا موقع مل جائے گا. پاکستان کی ایک مضبوط آبادی ہے, آپ دنیا کی آبادی کے بڑے ملکوں میں سے ہیں. آپ کو اگر ہیومن ریسورس چاہیے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. دنیا کے جو انتہائی ضروری ریئر منرلز ہیں اس میں سے 34 کے قریب آپ کے پاکستان میں موجود ہیں. یعنی آپ کی اگر ایٹم بم میں جو آپ کی استعمال ہوتی ہے یورینیم, وہ بھی پاکستان میں موجود ہے. انتہائی قابل لوگ آپ کے سائنسدان موجود ہیں, انتہائی قابل آپ کی ایک فوج موجود ہے. تو اگر 7 اربوں کا پیسہ شامل ہو جائے تو پاکستان کا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم آرمینیا کے خلاف وہاں پر بھیج کر ایک پورے ملک کو بچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ان کو بچانا تو کوئی ایشو نہیں نا. ان کے پاس جو ویپنری ہے پاکستان کے استعمال میں آ جائے, پاکستان ان کو ڈیفنس لائن میں چلا جائے, اور جوائنٹ اس کے لیے کرنا پڑے گا. وہ صحیح بات ہے کہ آپ کو عرب نیٹو بنانی پڑے گی. اچھا, ایک تو یہ کہ اس سے لڑیں. پھر ایران کی بھی بالکل ٹھیک ہے پرپوزل کہ بھئی آپ کو سینٹرلائز کوئی مانیٹرنگ سسٹم بنانا پڑے گا کہ ادھر سے کوئی جہاز چلا تو سارے ملکوں کو پتا ہو کہ بھی آ رہا ہے, اس کا تاکہ رسپانس واپس جائے. اگر آپ ابھی بھی نہیں کریں گے, اچھا مزے کی بات ہے کہ اس وقت تو ابھی ایران بھی موجود ہے, پاکستان بھی موجود ہے, یہ لڑنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں, یہ ان کی جوائنٹ اس وقت آپس میں تعاون بھی بڑا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی فورس بنتی ہے اور ایران بھی نیک نیتی کے ساتھ, پاکستان بھی اور یہ عرب بھی, تو پھر آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ جناب مسلم امہ جو ہے اس طرح نہیں ماری جائے گی جس طرح وہ مارنا شروع کیا اور آگے وہ بڑھ رہے ہیں. تو ایک امید کی جا سکتی ہے کہ آگے کو بند جائے گا. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اسحاق ڈار صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک بہت بڑا ثانیہ جنم لے گا. یہ تو جائیں گے,
پھر لڑائی ہم نے تو لڑنی ہے کیونکہ بالکل ایسے۔ پاکستان کی پھر وہ سرحدوں پہ آ جائے گی یا ایران کی سرحدوں پہ آئے گی, ہم نے تو لڑنی ہے. ایسے صاحب اس وقت تو پھر ہر ملک کی اپنی سالمیت کا مسئلہ ہوگا نا, تو ابھی ملک رہیں گے نہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں, مسلم امہ کے اندر میں نے کہا عرب لیگ جو ہے وہ جتنے بھی 20-22 ممالک پہ مشتمل ہے وہ تو ساری ختم ہو گئی نا, تو پھر رہ گئی کہ او آئی سی, اس میں او آئی سی میں بھی کتنے ملک رہ جائیں گے. یہ اگر اپنی آزادی کھو دیتے ہیں تو پیچھے کون سے ملک رہ جائیں گے جنہوں نے آپ کا کیس لڑنا ہے. افریقہ کے کچھ ممالک مسلم, ان کی تو اتنی ہے ہی نہیں, تو رہ دے کہ آپ پھر آپ ادھر ساؤتھ ایشیا میں چلے جائیں, انڈونیشیا, ملائیشیا وغیرہ. اچھا وہ بھی آپ کی اس لحاظ سے اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہے. ایک آپ کا ٹرکی ہے, ایک آپ کے پاس ایران ہے, تیسرا جیسے وہ نیٹو فورسز ساری کٹی ہیں, آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا نا. دیکھیں اکیلے اکیلے نہیں آپ لڑ سکتے, ایسے ہی ہے. آپ کے مدھیہ ممالک ایک پورے آپ کے پاس نیٹو آ رہا ہے, تو اس کے آپ کے پاس جوائنٹلی اگر 3-4 بھی ملک ہوں گے تو کوئی ریزسٹنس کر پائیں گے, ورنہ تو وہ بھی نہیں ہے. اچھا اب آپ کریں یا نہ کریں, آپ یہ سوچیں نہیں ہم نے تو صلح کرنی, انہوں نے نہیں آپ کو چھوڑنا, انہوں نے مارنا ہے آپ کو پکڑ کے. اب اس کی سب سے بڑی مثال ہے سعودی عرب, آپ کے سامنے ایک قطر ہے, اتنا پیسہ بھی دیا, اتنا ان کے لیے آگے بچھے بھی گئے, پروٹوکولز بھی دیتے ہیں انہیں, اور سارے مسلمانوں ملکوں سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے. تو آج نتیجہ دیکھ لینا, یہ جو پیسہ ہے, یہ طاقت ہے, یہ اقتدار ان کا یوں کر کے غائب ہو جائے گا. بالکل صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. احسن صاحب, سیکیورٹی فورسز نے کے پی کے میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 31 جو دہشت گرد ہے انہیں ہلاک کر دیے, اور آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے وہ آپریشن کیا گیا تھا, بنو میں بھی اور لکی مروت میں. دیکھیں اس میں مصباح جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی را بیک یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں را بھی نہیں ہے, اس میں موساد بھی ہے ساری, اور اس میں سی آئی اے بھی ہے. اچھا, اس وقت خاص طور پر جب سے مڈل ایسٹ کی جو صورتحال میں نظر آ رہی ہے, اس میں یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شدت آ گئی ہے, اور جو شدت آئی ہے بنو کے اندر جو کچھ ہوا, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں خارج جو ہیں وہ اپنے ان کا جو آپریشن ہے وہ انٹینسیفائی کر دیا انہوں نے. رائٹ. اب اس کے جواب میں ان علاقوں کے اندر پاکستانی افواج جو ہیں, پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں, وہ بھی بڑی شدت کے ساتھ اس کا جواب دے رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو کیجولیٹیز دونوں طرف نظر آ رہی ہیں وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. خوارج کی یہ بہت بڑی تعداد ہے جو ہمیں فگر بتائی جا رہی ہے, اس میں غالباً 14 ایک جگہ پر, 17 ایک جگہ پر ہوئے ہیں. اور یہ پھر آپ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کل یا پرسوں کی بات ہے, اس سے پہلے بھی ہو رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی لگ رہا ہے کہ یہ بڑھیں گے واقعات. یعنی پورے فوکس کے ساتھ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے پاکستان کی طرف سے بھی غیر معمولی رد عمل دیا جا رہا ہے. پاکستان کی طرف سے بھی اب ولنگنس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو ایکسٹرمینیٹ کرنا ہے. اس سے آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جو وزیر اعظم پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے بیان دیا تھا, اور اس کے علاوہ جو ہماری باقی لیڈرشپ کی طرف سے جو بیانات ہیں وہ یہی تھے. افغانستان سے کہا گیا تھا کہ بھی آپ چوائس کر لیں, کیونکہ یہ وہاں سے بیس ہے نا, وہاں سے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ اپنی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور آپ باز آ جائیں, باز آ جائیں, باز آ جائیں. اچھا وہ باز نہیں آ رہے افغانی جو ہیں. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان نے پھر انہیں کہا کہ آپ ایک فیصلہ کر لیں, آپ نے اگر ان کے ساتھ جا کے لڑنا ہے تمہارے ساتھ تو لڑ لیں, فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ لڑنا ہے, یا تو آپ ان کے ساتھ اپنی لائن بنا لیں یا ہمارے ساتھ آگے آ جائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں اور آپ کی سرزمین کے لیے بھی مسئلہ ہے تو آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں, پھر ہم آپریشن جوائنٹ کر کے ان کو اڑا دیتے ہیں پکڑ کے. اچھا افغانستان اس میں دوگلی گیم کر رہا ہے. اچھا ہاں دوگلی گیم کر رہا ہے نا. وہ پاکستان کے اندر یہ جو آپ نے بتایا خارج کی تعداد آپ بتا رہے ہیں اور جو آپریشن وہ کر رہے ہیں اس وقت, اس کا مطلب ہے وہاں سے بھی انٹینسیفائی ہو گیا نا, اس میں شدت آ گئی ہے. اور یہ افغانستان بیس کیمپ ہے ان کا سارا. تو ایران جو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے, یا تو وہ بے بس ہے ان کے سامنے, تو یا ان کی ملی بھگت سے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایسے سب, ایک طرف تو مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں اس میں اتنے کرائسس چل رہے ہیں, دوسری طرف ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس وقت ان کارروائیوں کی یا دہشت گرد کارروائیوں میں تیزی ہونا, جس وقت ملک میں آلریڈی ایک سیلابی صورتحال ہے, پہلے ہی ملک بڑی کرٹیکل سچویشن میں, اس وقت ہی ان ساری چیزوں کا ہونا مزید حالات کشیدہ نہیں؟ جی بالکل حالات کشیدہ ہیں. آپ بالکل, میں نے کب کہا کہ کشیدہ نہیں ہے, میں نے تو کہا کہ پاکستان خاص ٹارگٹ ہے ان کا, موساد کا, را کا. اسرائیل جو نیکسس ہے اس کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ پاکستان ٹارگٹ ہے. ابھی جو پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تھا, پاکستان نے جواب بفٹنگ رسپانس دیا تھا, اس میں آپ کو پتا ہے کہ سارا کچھ تو ایکسپرٹیز بھی آئی, ڈرونز بھی آئے, اور بھی بہت کچھ آیا ہوگا. اسرائیل کا وایا قطر آیا نا یہاں پر ہمارے خلاف ہوا, اس کا مطلب وہ جنگ بھی کی گئی. اس کے بعد آپ نے ابھی دہشت گردی انڈیا کی دیکھی کہ پاکستان کو اس سے پہلے کہ لڑنے کے قابل نہ چھوڑا جائے, ابھی پانی چھوڑا گیا اور اس سے تباہی کی گئی. اب تیسرا خوارج کے ساتھ ہے. تو پاکستان کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اربوں کے اوپر کرنے کے لیے, وہ میں پھر آپ کو کہتا ڈیوڈ گورین کی, وہ جو ان کا پہلا پرائم منسٹر تھا, اس کی وہ بیان میں کیا کہتا ہوں
کہ اس نے اس وقت اپنی کیبنٹ سے کہا تھا دیکھو جو تم بنانے جا رہے ہو، جو لفظ آج آپ کو سمجھ آتے ہوں گے، جب میں یہ پہلے کہا کرتا تھا شاید آپ اس کو پرسیو نہیں کر پا رہی ہوں گی، لیکن آج میں وہ لفظ آپ کو کلیئر، اس نے کہا دیکھو جو تم بنانے جا رہے ہو، کیا بنانے جا رہے ہو؟ گریٹر اسرائیل۔ اس سے تمہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں، اس کے لیے عربوں کو ہم نہیں بول لیں گے، جو انہوں نے قطر میں کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ عربوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ انہوں نے آگے سے کیا، انہوں نے کہا ہمیں خطرہ ہے تو ایک ملک سے، وہ ہے پاکستان۔ پاکستان کا نام لیا، آج پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو ہم ٹوک دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ملو، ساتھ کھڑے ہو، فیصلہ کرو، ہم تیار ہیں، بناؤ جوائنٹ۔ پاکستان آج کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ نہ کیا تو یہ تمہارا یہ بہت بڑا سانیہ ہوگا مسلم امہ کے لیے۔ تو اب ان جملوں کو ذرا سنیں کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پاکستان جو ہے اس کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کو جو ہے تباہ کرنے کے لیے یا اس کو فکس کرنے کے لیے جو ساتھ اس کے ملک ہے بھارت، اس نے اس وقت انڈیا کا نام بھی لیا اور اس نے کہا انڈیا، ان کے دل جو ہیں یہ پاکستانیوں کی نفرت میں دھڑکتے ہیں، ہمارا اگلا جو پلیٹ فارم ہوگا، ہمارا اگلی جو بیس ہوگی وہ انڈیا ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو بھی پاکستان سے اس عربوں کی اس جنگ سے پہلے، قطر کے اس حملے سے پہلے پاکستان پہ حملہ ہوا، یعنی وہ جو اس نے لائن دی تھی اس وقت، وہ لائن یہ دی تھی گورین نے کہ پہلے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، پاکستان پہ حملہ ہوا، وہ تو جواب اتنا سخت آیا کہ ان کی ہمت نہیں پڑی، اسرائیلی بھی پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جوائنٹلی آپریشن ہوگا، یہ اس نے 60s میں بتایا تھا، تو یہاں 150 اسرائیلی بھی پہنچ گئے اور وہاں ان کے وہ ڈرون بھی پہنچ گئے پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ پاکستان کو پہلے فکس کیا جانا تھا، نہیں کر سکے، پاکستان نے بڑا بری طرح ریسپانس دیا۔ اب وہ تھوڑا سا وہاں ان کی کیلکولیشنیں ختم ہو گئی، تو اس نے کہا کہ یہاں پہ ہوگا، کیوں کہ جب تم یہ کرنے جاؤ گے تو یہ پاکستانی بھاگ کے عربوں کے پیچھے پہنچیں گے، تو پاکستانی تو آج بھی پہنچے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر ہمارے آج بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آج اس اسپیچ کے کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر وہ جو اس نے لائن آف ایکشن دی تھی وہ آج پوری ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان کو آپ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے پہلا اٹیک کیا تو وہ باز آ جائیں گے، وہ تو کر رہے ہیں، وہ اندر سے بھی پاکستان کو اکنامکلی بھی اب کر رہے ہیں، آبی جارحیت بھی کر رہے ہیں، ٹیررزم بھی کر رہے ہیں۔ اچھا پاکستان سب سے لڑ ہے نا، پاکستان کو اصل مسئلہ پاکستان کی اکانومی کا ہے، بالکل ایسا، پاکستان کی اگر اکانومی مضبوط ہو جائے تو پاکستان ان کے منہ بگاڑ کے رکھ دے۔ تو آج عربوں کا اپنا سروائیول خطرے میں ہے، اگر عربوں نے آج بھی ہوش نہ لی اور صرف تقاریر تک آج یہ بات رہی تو خدا نہ خواستہ یہ پھر دیوار پہ لکھا ہوا ہے عربوں کی تباہی۔ عرب لیگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ آپ کو سعودی عرب نظر آئے گا اس دنیا کے خطے کے اوپر، نہ آپ کو قطر نظر آئے گا، نہ آپ کو دبئی نظر آئے گا۔ پھر گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا جو ہے نا وہ پھر پورا ہو جائے گا۔ صحیح، اٹ از دی اونلی پاکستان کہ جو اس راہ میں حائل ہے، اور وہ صرف پاکستان سے ڈرتے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اسی لیے امریکہ اور ان سب کی نظریں پاکستان کی ایٹمی طاقت کے اوپر ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اس میں پاکستان کے انٹرنل بھی ہے کہ آپ کے یہاں انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر آپ سیاسی اختلافات پیدا کر کے جو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر جو سیاسی لڑائیاں لڑی گئیں، پھر اس کے علاوہ دہشت گردی کی جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں ہم، تو پاکستان کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طرف سے تباہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ عربوں کی مدد نہ کر سکیں اور گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا پورا ہو سکے۔ صحیح ہو گیا، آگے بڑھیں گے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے احتجاج کے باعث قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملی، اور 4 اکتوبر کے احتجاج کے نتیجے میں یہ ٹارگٹ چونکہ ہمیں بانیہ پی ٹی آئی کی جانب سے دیا گیا تھا اور ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو بھی کیا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو؟ ان کی جو پوری اسٹیٹمنٹ ہے نا مصباح، وہ یہ ہے کہ خاص طور پر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، جو میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں اور آپ کو شاید کبھی برا بھی لگتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی والی جنگ لڑتے ہیں، یہاں بڑے زبردست قسم کی پوسٹیں بھی ڈالتے ہیں، بیانات بھی ڈالتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا اس طرح آزادی کی جنگیں نہیں لڑی جاتی، عمران خان صاحب اگر اندر ہے تو اس کی وجہ بھی سوشل میڈیا ہے۔ آج انہوں نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، اصل بات انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ مجھ پہ بھی تم الزام لگاتے ہو کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہوں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی وجہ سے عمران خان اگر آج اندر ہے نا تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے، کہ اگر کوئی معاملات طے ہونا شروع ہوتے ہیں، کچھ ہونا شروع کرتا ہے، تم باہر تو نکلتے نہیں ہو، تو وہاں بس پوسٹیں ڈالتے رہتے ہیں اور پیچھے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو بندہ ایک بھی سڑک پہ نہیں آتا۔ اچھا، جو پی ٹی آئی کی آج اگر گنڈا پورسا کا پورا میسج تو پڑھیں، میرا خیال ہے اس لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، لیکن آگے سے اس نقطے پر میں ان سے اختلاف کروں گا جو جسٹس فائز عیسیٰ کو تو پی ٹی آئی چاہتی تھی آگے کنٹینیو کرے، ان کے لیے تو انہوں نے پوری ایفرٹ کی تھی اور یہ اس سے ناراض بھی تھے جو آپ کی یہاں پر جو آپ کے لا کے اندر جو تبدیلیاں آئیں یا جو ترامیم آئی اس پہ تو پی ٹی آئی خلاف رہی۔ جسٹس فائز عیسیٰ تو ان کے سپورٹر تھے،
जस्टिस जस्टिस फाइज ईसा, सॉरी माजरत के साथ, वो पिछले वो थे, तो जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से कि इनको हटाने के लिए इन्होंने कोई एफर्ट की, इनकी कोई एफर्ट नहीं है, ये आप जेहन में रखिएगा। हाँ, इन्होंने एक मूवमेंट तो चलाई होगी, थोड़ी बहुत इन्होंने चलाई, लेकिन वो फैसला कुछ और कर दिया। वो तो कह रहे हैं हमें टारगेट ये मिला था ना, तो हमने उस टारगेट को अचीव कर लिया। नहीं, वो अब कहते हैं ना बस जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जाना था, वो चले गए, अब ये उसको कर रहे हैं। ये असल में इनका टारगेट तो ये था कि इनसे पिछले चीफ जस्टिस थे उनको बचाना है इन्होंने, उनको कंटिन्यू करवाना था, वो नहीं करवा सके। सही है। ऐसा सब वो टुक टुक की बात कर रहे, कहते हैं सोशल मीडिया पे टुक टुक करने से इनकलाब आते तो बानी पीटीआई जेल की सलाखों के पीछे ना होती। नहीं, टुक टुक चले, उसे इस तरह कह लें, उन्होंने कहा बटनों के जो टिक टिक आप लगे रहते हैं ना, टुक टुक से मुराद है कि टिक टिक जो बटनों के, टुक टुक नहीं है, वो टिक टिक है। अच्छा। मोबाइल के ऊपर जो टिक टिक आप लोग करते रहते हैं, इससे इनकलाब नहीं आते। सही, बहुत शुक्रिया एहसन जिया साहब आपका। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिर वक्त मुझे और एहसन जिया साहब को इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह ने के बाद।